बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो बस अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। आज मेरे ख्याल कितनी है, आज है दिन मंगल है मेरा ख्याल। आज मंगल है। और कल बस तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये गर्मी बड़ी शदीद थी ना, एक वो पसीने बहुत ज़्यादा आए और दूसरा क्या कहते हैं, थोड़ी भूख बर्दाश्त करनी पड़ी। भूख क्यों बर्दाश्त करनी पड़ी कि मैंने कहा चलो मेरी भतीजी ने आना है तो मिल के खाना खाते हैं, बस ये थोड़ी देर। तो मेरे तो कदम ही सीधे ना पड़े, मेरा बुरा हाल हो गया, लुढ़कने लग गई मैं। खाना भी ना फिर मेरे से सही तरह खाया गया, यानी पेट भर के खाना नहीं खाया गया। और फिर काफ़ी देर बाद जाके जब मैंने चाय पी तो थोड़ा सा बेहतर हो गई। खाना खाया, पानी पिया, बार बार पानी पीती रही। पानी की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है ना ऐसे। तो ये मैंने आलू तोड़ के ना बीच में शोरबे में मिलाया। ये देखें, आलू कोफ्ते का सालन था। मुझे मेरी बहन है एक, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, कल वो दे के गई है। और आप सुनाएं, आप सबका क्या हाल चाल है? गुजर की ईद आ गए, रूटीन में सब ऐसा ही होता है ना। लेकिन गर्मी बेशक उसका ज़ोर कुछ टूटा हुआ है, लेकिन कल तो हशर हो गया। एक्चुअली शायद मैंने आपको बताया कि नहीं कि मेरा जो ना ये पानी वाला पाइप जिससे हम पानी फर्श धोते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी जमा करते हैं, वो पाइप चोरी हो गया। ईद वाले दिन सुबह सुबह ही सारे ईद पढ़ने गए थे, अम्मी के सीन में नीचे सामने ही पड़ा हुआ था। वो बोरी वालियाँ आई, उठा के ले गई। वो तो बाद में हमने तीसरे चौथे दिन जाके कैमरे में देखा ना। पहले तो ढूंढते थे कि पाइप किधर गया, पाइप किधर गया, तो कोई नहीं थी कैसे होगा। इतनी रौनक में भरे घर से कोई उठा के चीज़ ले जाए। फिर वो यानी कभी किसी तरह पानी, कभी मैंने अपनी भतीजे से कहना आसमा पानी डाल दो, उसने पानी एक दफ़ा डाल के दिया, लेकिन पूरा तो नहीं ना फुल हुआ था। एक दफ़ा मैंने, क्योंकि मैं खुद तो उठा नहीं सकती बर्तन, इतनी ज़्यादा वज़न का बर्तन नहीं उठा सकती मैं, तो मैं एक दफ़ा मैंने डाले, 2 बोतलें बड़ी थी वो भर के डाली। तो कल फिर सारा दोपहर तक कूलर बंद रहा है, रात को गर्म हवा देता रहा क्योंकि पानी था नहीं। और सारा दिन की कल मैं गर्मी बर्दाश्त कर कर के दोपहर को मेरा बुरा हशर हो गया। ये कल मैंने पाइप मंगाया, मैं आपको दिखाती हूँ। और चारपाई के नीचे ये वाला, बस दुआ करना अल्लाह इसकी हिफाजत करे। अब अच्छा खासा खर्चा हो गया मेरा। तो उसकी वजह से फिर मैंने बर्तन भी नहीं कल धोए। मेरा हौसला ही नहीं, किचन में जाती थी ना ऐसे लगता था गर्मी मेरे सारे जिस्म को खा रही है। मैं गई नहीं फिर किचन में, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज मौसम फिर भी सुबह यही नहीं, अभी धो लूँगी ना, अभी खैर है, कोई नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल धोए नहीं ना। चले मैं खाना खा लूँ, बाद में मिलते हैं जी। इस वक्त टाइम हो गया है 11:30 हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी हट जाते हैं। तो बर्तन मैंने सारे इकट्ठे करके रख दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी, सोई तो नहीं थी, वैसे ही लेटी हुई थी। ये आटा गूंदना है और यानी ये छोटे मोटे किचन अपना डस्टिंग करनी है। डस्टिंग बहुत दिनों से मैंने की नहीं, तो आज डस्टिंग भी करनी है।
تو یہ دیکھیں ہوا کے ساتھ نا پردہ سمٹ گیا، لیکن خیر اتنا ہی رہے، ہوا تو آ رہی ہے نا، اس کو میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ یہ بنا فرق پڑ جاتا ہے اس سے کافی۔ یہ دیکھیں یہ سارا میں نے اس کے ساتھ کر دیا۔ کولر بھی مجھے پتا، میرا خیال ہے پانی نہیں ڈالنا پڑے گا۔ یہ تو بلیک کیا پڑا ہوا ہے، بیلٹ ہے بچے کی۔ چلو تو کمرے کی وہ دیکھیں ذرا ڈسٹنگ وغیرہ کرنے والی ہے۔ بیڈ شیٹ بھی شاید آج ہی بدل دوں یا کل بدلوں، کیونکہ میں نے عید پہ نہیں بدلی تھی کہ کسی نے آنا تو ہے نہیں ہے، تو اس لیے دیکھیں ذرا بے ترتیبیاں میری۔ تو کل سے انشاءاللہ بچے آنے شروع ہو جائیں گے، تو آٹا ہے تھوڑا سا، وہ میں گوندھ لیتی ہوں۔ سالن کا بھی گزارا تو ہو جائے گا، لیکن وہ گوشت نا میں کھانا نہیں چاہ رہی، بس یہ مسئلہ تو میرے ساتھ ہے نا۔ میں چاہ رہی ہوں کوئی اگر چلو کم از کم اور کچھ نہیں، یا پھر آلو گوشت ہی ہو جائے، اس طرح کا کوئی سالن چاہ رہی ہوں، کیونکہ میدے میں پھر گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بے شک تھوڑا تھوڑا ہی کھاتے رہے ہیں، لیکن گرمی اتنی زیادہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، بڑا مسئلہ سے پھر بن جاتا ہے۔ گرمی کے ساتھ نا میدے میں گرمی ہو جاتی ہے، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اصل میں دہی کھیرے میرے وہ بھی ختم ہوئے ہیں نا، عید سے پہلے کے ختم ہوئے ہیں۔ یہ میں نے ساری صفائی کر دی تھی، اور برتن بھی ماشاءاللہ آج تو بہت زیادہ تھے، تو سارے کیا کہتے ہیں یہ بھی خالی کر کیے۔ اس میں چائے بنی تھی، اس میں چائے بنی تھی، کوئی مگ گلاس نہیں رہا تھا، تو سارا اللہ کا شکر ہے دھو کے سب کچھ فارغ کر دیا میں نے۔ تو بس اب گرمی بہت زیادہ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہو سکتا ہے۔ کام تو نہیں اب کچھ بھی ہوگا۔ جی پہلی ویڈیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگین۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ تھوڑی سی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی ہم نے ختم کیا تھا یہاں پہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا تھا یہ منافقین کے بارے میں کہ وہ گونگے، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور وہ رجوع نہیں کرتے، یعنی اللہ کی طرف نہیں لوٹتے۔ یہ دیکھیں وہ نہیں لوٹتے۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا منافقین کے بارے میں، ان کے تو بڑے لمبے چوڑے ان کے ہیں، یہ موضوع بہت بڑا ہے، لیکن تھوڑا سا اختصار سے آج بات کرتی ہوں کہ منافقین کی نشانیاں کیا ہیں۔ پہلے تو کہا تھا نا میں نے منافقین کون ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ آپ ان سے ملتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کو معاملے کا پتہ ہے، لیکن وہ کیا کریں گے؟ جھوٹ بولیں گے۔ منافقین کی جو ہے نا 3 نشانیاں بڑی ہیں۔ ایک ان میں سے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ جو ہے نا اس کو واپس نہیں کرتے، امانت کھا جاتے ہیں۔ یہ میری نہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے۔ منافقین کی 3 بڑی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو منافق ہیں ان کی سزا کیا ہے۔ اس کا چلو اس موضوع پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ کہ جو منافق ہیں، آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ہماری کیا خرابیاں ہیں۔ کہیں ہمیں تو وہ صفات نہیں ہے، کہیں ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، کہیں ہم تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، کہیں ہم تو امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ تو یعنی اگر اس نے کوئی چیز آپ کو رکھنے کے لیے دی ہے، آپ جو ہے اس کو استعمال تو نہیں کر لیتے، یا کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز میرے تھوڑے عرصے کے لیے رکھ لو، تو آپ اس کو گھریلو استعمال میں لے آؤ، تو یہ غلط ہے۔ تو یہ منافقین کی ایک نشانی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب میں
تفسیر ابن کثیر میں ایک دن بیٹھی نا، بڑے عرصے کی بات ہے، لمبے عرصے کی بات ہے، اپنے سسرال میں تھی میں، تو میں بیٹھی نا دیکھ رہی تھی تفسیر، یہی منافقین کا ٹاپک ہی تھا، اور ان کی سزائیں اور ان کی غلطیاں میں پڑھ کے، اب تو مجھے وہ اتنی یاد نہیں ہے، لیکن میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ میں نے آ کے اپنے ابو جی سے بات کی. میں نے کہا ابو جی میں تو بہت خوفزدہ ہو گئی تھی. میں نے کہا میں ڈر کے مارے رکھ کے نا تفسیر، میرے پاس تھی تفسیر ابن کثیر، تو میں رکھ کے نا تو کمرے میں رکھا، یہ را کے چپ کر کے لیٹ گئی. اتنا زیادہ میں پریشان ہو گئی کہ اللہ ہمیں ان سزاؤں سے اور ان کی یعنی ان کی جو نشانیاں، یہ دیکھیے ذرا میرے ساتھ گڑبڑ ہو گئی، چلیں اللہ تعالیٰ کہ ہمیں ان کی منافقت سے بچا. منافق کے دو رخ ہوتے ہیں، یعنی جیسے وہ کیا پیچھے آپ نے پڑھا ہے، دیکھا سنا ہے، میں جو میں نے بتایا آپ کو کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں. اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں جو ان کے ہم جیسے ہوتے ہیں یا ان کو برائی کی طرف لانے والے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، کرتے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کا جو ہے نا منافق کا عذاب کافر سے زیادہ ہے، منافق کو کافر سے زیادہ سخت عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نساء میں غالباً، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں آگ کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بچائے اس عذاب سے، اس گھڑی سے، اس وقت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے. یعنی قرآن پاک میں بھی اتنی سخت وعید ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافق ہیں وہ آگ کے سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے. تو یہ جو دو رخی پالیسی ہوتی ہے نا، اس کو ہمیں آج کے دور میں بھی جو ہے نا نہیں کرنا چاہیے، اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی کے پاس ساتھ ہیں تو سیدھے ہوں کہ جی ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اگر وہ حق پہ ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں. اگر وہ حق پہ نہیں ہے تو آپ پیچھے ہٹ جاؤ کہ نہیں بھائی تمہارا ہمارے سوچ نہیں ملتی، تو آپ اللہ کے حکموں کے خلاف چل رہے تو ہم تمہارے جو ہے نا تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. یہ نہیں کہ ادھر بھی دلاسے دیے جائیں اور ادھر بھی دلاسے دیے جائیں، کیونکہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد، فتنے اگر اس زمانے میں بھی تھے تو آج کے زمانے میں بھی ہیں. تو اب تو جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میں سب کا نہیں نام لیتی، لیکن جب پھسلنے پہ آتا ہے نا تو بڑے سے بڑا بھی پھسل جاتا ہے. اللہ اس وقت سے بچائے. کیونکہ پہلی نشانی منافقت کی کیا ہے؟ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو سب سے بڑا یہ عذاب جو ہے نا جھوٹ کا موضوع پھر ہم اٹھائیں گے. اس وقت منافقین کے موضوع پہ رہتے ہیں، اور یہی تھوڑا سا میں نے بیان کرنا تھا آج. اور بھی میں آپ سے اس منافقوں کے بارے میں جو ہے نا احادیث جو ہیں اس کا ڈسکس کروں گی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، اور ان میں جو مسلمان ہیں اس کی کیا خصلتیں ہیں، اور جو منافق ہیں ان کی کیا خصلتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بہت سخت گرمی ہے، اس وقت لائٹ بھی گئی ہوئی ہے، اور کچھ نہیں ہونا تھا. میں نے کہا چلو میں ادھر تھوڑی ہوا آ رہی تھی، یہ اس سائڈ سے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ونڈو ہے نا، ادھر سے ہوا آ رہی تھی. ابھی بھی جھونکے ہلکے ہلکے لگ رہے ہیں، بے شک تیز دھوپ ہے، لیکن یہ کہ جو ہوا ہے وہ ٹھنڈی آ رہی ہے. تو ساتھ یہ دیکھیں گے میں نے ہینڈ فین بھی جو ہے، ہمت فین جسے ہم بولتے ہیں، وہ بھی رکھا ہوا کہ اگر زیادہ دل گھبرایا تو میں اس کو استعمال کر لوں گی. تو بہرحال تو پھر قیامت والے دن ان کے ساتھ یہی ہوگا نا، ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون. پھر آگے ایک اور مثال دی ہوئی ہے یعنی منافقوں کی، کہ ان کے اعمال کس طرح ضائع جاتے ہیں. کہ او کصیب من السماء، او یا کصیب، کا کے معنی جیسے، یا صیبن بارش، او کصیبن یا جیسے کہ بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات
اندھیرے ہیں، ورعد اور وہ کڑک ہے بجلی کی، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اذن جو ہے وہ کان ہے، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ آپ کو پتہ ہے جب بجلی چمکتی ہے، آپ دیکھیں تو دل ایک دفعہ ہل جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، تو اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس گھڑی سے ہمیں بچانا، سب کو اس سے محفوظ رکھنا۔ تو یعنی ایک ان کے اعمال یعنی اس طرح بھی ضائع جاتے ہیں۔ آگے کیا، واللہ اللہ تعالیٰ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا، گھیرنے والا ہے، کس کو؟ کافروں کو۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، چھین لے، ابصارہم ان کی بینائی کو، بصارت کو، یعنی اتنی تیز کڑک آئے، تیز چمک کبھی آپ نے بارش میں ہوتی دیکھی ہے کہ کس طرح کی وہ شدت ہوتی ہے اور کس طرح اس کی چمک ہوتی ہے کہ آپ اپنے کمروں میں بھی یا اپنے سین میں بھی، برآمدے میں جب اس کی کڑک ہوتی ہے تو اس کی اتنی چمک ہوتی ہے کہ آپ آنکھیں بند کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہو۔ تو جب کسی بلڈنگ پہ کسی پہ پڑتی ہے تو وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد قریب ہے، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے یا چھین لے، ابصارہم ان کی بصارت کو، کلما اضاء لہم جب کبھی روشنی ہوتی ہے، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، لائٹ آ گئی الحمدللہ، اضاء لہم روشنی ہوتے ہیں ان کے لیے، مشعو تو وہ چلتے ہیں فی ہی اس میں، جب یعنی روشنی ہو، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جب ان کا ارد گرد روشن ہوا تو وہ چلنے لگ گئے، کیا تھا وہ بھی پیچھے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ تو اس کا ہے نا، چلو پیچھے پھر بعد میں دیکھیں گے۔ یکاد البرق دوبارہ کرتی ہوں، قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے یا چھین لے، ابصارہم ان کی بصارت کو، کلما اضاء لہم جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشعو تو وہ چلتے ہیں فی ہی اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں، ظاہر آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تو چلنا کہاں پہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے انشاءاللہ بے شک۔ تو یہاں پہ ہمارا دوسرا رکوع جو ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا سا میں آپ کو بتا دوں، چھوٹی سی ڈیفینیشن ادھر سے بھی میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور بڑے روب داب والے تھے اور بڑے یعنی صاحب علم تھے یہ تو، اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن وہ پھر جلدی ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اسی شخص کی طرح ہے جو اندھیرے میں ہوتا تھا، یعنی جو کفر کا اندھیرا پہلے، یعنی اسلام لانے سے پہلے اس نے روشنی جلائی، یعنی ایمان لے آیا، اس کا روشن جو ہے نا ماحول سارا روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں۔ پھر اچانک وہ روشنی بجھ گئی، یعنی ان سے نور ایمان جاتا رہا، منافق ہو گئے، تو سارا کچھ پھر وہ اندھیرا چھا گیا، یعنی منافقت کا، کفر کا اندھیرا چھا گیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہی حال منافقین کا ہے، وہ پہلے شرک کی تاریکی میں تھے، جب مسلمان ہوئے تو یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو میں نے بھی اسی کے مطابق آپ کو بتایا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو نور کی روشنی میں آ گئے،
حرام حلال خیر شر کی ان کو پہچان ہو گئی، پھر دوبارہ کفر و نفاق کی طرف لوٹ گئے اور ساری روشنی جاتی رہی۔ یہ کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ اور یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے، کبھی وہ اس کی بابت شک میں ریب لفظ ہے، اس کو عربی میں شک کو کہتے ہیں، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ نہیں ہے اس میں کوئی شک، ریب اور شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو شک ہے یعنی ریب اور تردد، بس ان کے دل ریب و تردد میں اس بارش کی طرح کہ جو اندھیروں یعنی اندھیروں سے مراد شکوک، کفر اور نفاق، شکوک، کفر اور نفاق اتر آتی ہے ان میں۔ گرج چمک سے مراد ان کے دل گرج اور چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن تدبیریں اور یہ خوف دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو وہ حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، لیکن جب اسلام اور مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو وہ حیران و سرگرداں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا جو گروہ ہے، ابن کثیر کا حوالہ ہے، منافقین کا یہ گروہ آخر وقت تک تذبذب اور گو میں شکار اور قبول حق اسلام سے محروم رہتا ہے، یعنی اس گروہ کی بات کرتے ہیں۔ تو چلیں آگے پھر جو ہے نا نیکسٹ دوبارہ کریں گے۔ تو آگے ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بندے ہیں ان کو جو ہے وہ آج میں نے اس کی ڈیفینیشن کی ہے، اور کچھ خود سے کی ہے، کچھ پڑھ کے سنائی ہے، جیسے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرے جو منافقین کا دوسرا گروہ، ان کا ذکر اس آیت میں ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بس یہ بات اور یہ چیز جو ہے ہم نے اس سے بچنا ہے، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ جو منافقت کا کردار ہے نا، منافق کا کردار سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دل سے کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، دل اور زبان سے کچھ کہتا نہیں، ایسے کہنا چاہیے کہ زبان سے کچھ کہتا ہے اور اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور زبان سے کچھ کہتا ہے۔ چھوٹی جو مثال اللہ نے قرآن پاک میں جو پچھلی آیتوں میں فرمائی ہے، جو میں نے آگے بھی ذکر کیا تھا کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس ہیں، یعنی یہ مثال۔ اور اگر کوئی آپ کو اس میں کوئی چیز نہ سمجھ آئے یا میرے بتانے میں کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور مجھے کومنٹس میں پوچھیے، تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گی۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ڈیفینیشن نہیں سمجھ میں آ رہی، یا اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے، قرآن پاک میں تو اختلاف ہے ہی نہیں ہے، تو اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، آپ تردد کا شکار ہیں، تو آپ ضرور مجھ سے جو ہے نا بات کیجئے، انشاءاللہ ہم آپس میں گفتگو کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ تو یہیں پہ ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میری کاوش پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ دین کی روشنی آگے بھی پھیلے۔ اپنا تو میں نے کہنا ہی نہیں، کیونکہ رزق رب کا وعدہ ہے، تو وہ دے گا مجھے، آپ لوگوں نے نہیں دینا۔ تو لیکن یہ کہ دین کو پھیلائیے، میرا اب سارا فوکس جو ہے نا اسی پہ ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے شوق کی وجہ سے میں آپ کو اپنے گھر کے تھوڑے معاملات ڈسکس کر لیتی ہوں، تھوڑی وہ کیا کہتے ہیں کوئی کام وام جو کیا ہوا وہ دکھا دیتی ہوں۔ تو آپ نے اب جو ہے نا اس کو آگے پھیلانا ہے،
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بلغوا عنی ولو بآیہ، میں بھی اسی پہ عمل کر رہی ہوں اور آپ بھی اسی پر عمل کریں۔ آپ جو سیکھیں سمجھیں دوسروں کو بتائیں کہ بھائی آج ہم نے یہ سنا ہے، یہ دیکھا ہے، یہ چیز ہماری سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، سب کے دین کی حفاظت کرے۔ ایک دعا ضرور کیا کریں اپنے لیے، اور یعنی جمع کا صیغہ استعمال کریں گی تو سب مسلمانوں کے لیے دعا ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہم فقہنی فی الدین، کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اگر آپ اس طرح کہیں گے نا اللہم فقہنا فی الدین، تو اس میں آ جائے گا اللہ ہمیں سے مراد ہم سب جو امتی ہیں، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو آپ کی یہ دعا دوسروں کے حق میں بھی ہو جائے گی، آپ کے اپنے حق میں بھی ہو جائے گی۔ دو کام کرنے ہیں، ایک تو یہ دعا کرنی ہے، ایک کو جو ہے نا تبلیغ کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کے حکم کو آگے پہنچانا ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں، تو اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ میری بھی چھوٹی سی کاوش اللہ قبول کر لے، اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نچھاور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔